24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन पहली जमात की उर्दू के बाब नंबर 13 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है ट्रैफिक के इशारे। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म, कहानी, लतीफ़ा या पहेली पढ़कर या सुनकर पसंद का इजहार कर सकें। मुहर्ररा निशानात, संगमील और साइन बोर्ड देखकर समझ सकें। मतन, मानूस और नामानूस पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सकें। जुमले में इस्म, फ़ेल और हर्फ की पहचान कर सकें। तस्वीर देखकर उसमें मौजूद अशिया के नाम लिख सकें। तस्वीर या मॉडल देखकर 3 से 5 जुमलों में अपने ख़यालात का तहरीरी इजहार कर सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्जे ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हरफ आखिर नहीं हैं। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्जे ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। सड़क पर चलते हुए चौक पर सुर्ख, जर्द और सब्ज रंग की बत्तियां क्यों होती हैं? ये सवाल करते हुए ऐन मुमकिन है कि बच्चे ये 2 अल्फाज ख़ास तौर पर जर्द और सब्ज न समझ पाएँ। इसकी बजाय वो अंग्रेज़ी के अल्फाज येलो और ग्रीन ये आसानी से समझ जाएंगे। लिहाजा आप इन दोनों अल्फाज के मुतबादिल अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनको समझाने के लिए। किस रंग की बत्ती पर रुकना होता है? पैदल सड़क पार करनी हो तो किस निशान पर से करते हैं? चौक पर बत्तियां ना हो तो क्या होगा? ये इन सवालात में से सबसे अहम सवाल है। आप ये सवाल पूछने के बाद इंतज़ार करेंगे कि बच्चे अपना अपना रद्द अमल ज़ाहिर कर सकें, अपना अपना जवाब दे सकें। और यकीन करना कि बाज़ बच्चे बड़े दिलचस्प जवाबात भी दे रहे होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में उनको उनकी हौसला शिकनी नहीं करनी। अगर कोई अजीब सा जवाब भी दे तो उसको आप कबूल करें और आगे चलें। दर्जे बाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को बाब के उन्वान तक ले जाएं। तमहीद के बाद आप बच्चों को बगौर सुनने की ताकीद के साथ इबारत की किरत करें। आपके लिए मैं किरत करता हूँ। ट्रैफिक के इशारे। आमना और शहीर गांव में रहते हैं। उन्हें लाहौर देखने का बड़ा शौक़ है। अब्बू ने वादा किया कि अगर वो पढ़ाई में मेहनत करेंगे तो लाहौर की सैर के लिए जाएंगे।
دونوں نے خوب محنت کی اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ ابو نے وعدے کے مطابق لاہور کی سیر کا پروگرام بنایا۔ سب تیار ہو کر بس اسٹاپ پر پہنچے۔ بس میں ابو نے بچوں کو سمجھایا کہ لاہور بڑا شہر ہے، وہاں بہت زیادہ گاڑیاں ہیں، سڑکوں پر ہر وقت گاڑیاں دوڑتی ہیں، ایسے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹریفک قوانین پر عمل کرنا اور ٹریفک کے اشاروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان اشاروں کو سمجھ کر ٹریفک کے قوانین پر عمل کر کے ہی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شہیر بولا، ابو یہ ٹریفک قوانین اور ٹریفک کے اشارے کیا ہوتے ہیں؟ بیٹا، سڑک پر گاڑی چلانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ گاڑی کب چلانی ہے، کس طرف چلانی ہے اور کس طرف مڑ سکتے ہیں، کب رکنا ہے۔ اس مقصد کے لیے سڑکوں پر کچھ علامات اور نشانات بنائے جاتے ہیں جو سڑک پر چلنے میں رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ٹریفک کے اشارے کہتے ہیں، ابو نے بتایا۔ ابو میں ٹریفک کے اشاروں کو سیکھوں گا اور ان پر عمل کروں گا تاکہ ہمارا سفر محفوظ ہو، شہیر بولا۔ بس لاہور کے ایک چوک پر پہنچ کر رک گئی۔ آمنہ نے پوچھا، ابو یہ چوک پر سرخ، زرد اور سبز رنگ کی بتیاں کیوں ہیں؟ ابو بولے، یہ سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کے لیے اشارے ہیں۔ وہ دیکھو، سرخ بتی جلے تو گاڑیاں رک جاتی ہیں، پیلی بتی پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور سبز بتی کے جلنے پر گاڑیاں چلنے لگتی ہیں۔ تھوڑی دیر میں بس منزل پر پہنچ گئی۔ ابو نے یاد دلایا، بچوں دھیان سے اترنا، پہلے آگے والے مسافروں کو اترنے دینا چاہیے اور دیکھنا سیڑھی سے پاؤں نہ پھسلیں۔ سب بس سے نیچے اترے۔ شہیر نے کہا، یہاں تو ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، پیدل چلنے والے کیسے چلیں گے؟ ابو نے کہا، بیٹا سڑک کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے تاکہ انہیں آسانی ہو اور وہ محفوظ رہیں، اسے فٹ پاتھ کہتے ہیں۔ سب لوگ فٹ پاتھ پر چلنے لگے۔ بچوں اب ہمیں سڑک کے پار جانا ہے، ذرا دھیان سے۔ اچانک ایک گاڑی قریب پہنچی۔ شہیر پیچھے ہٹ گیا اور پوچھا، ابو سڑک پر تو بہت رش ہے، ہم دوسری طرف کیسے جائیں گے؟ ابو زیبرا کراسنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ سفید اور کالی پٹیاں زیبرا کراسنگ کہلاتی ہیں۔ جب گاڑیاں لال بتی پر رکیں تو ہم اس زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کریں گے۔ یہ پیدل سڑک پار کرنے کے لیے محفوظ راستہ ہے۔ سب نے احتیاط سے سڑک پار کی اور سامنے مینار پاکستان پہنچ گئے۔ بچے مینار پاکستان دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ تیار، اس لفظ میں یہ پر شد ہے،
لیکن عام بول چال میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس شد کو بولتے نہیں ہیں اور اس لفظ کو شد کے بغیر بول دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے میں تیار ہو رہا ہوں، تیار. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بچے بڑوں کو بھی اس لفظ کو تیار بولتے ہوئے سنتے ہیں تو پھر جب وہ اپنا سبق پڑھتے ہیں، اگر ان کے کسی باب میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو پھر ظاہر بات ہے یہ چونکہ عام استعمال ہونے والا لفظ ہے تو پھر اس کو تیار ہی پڑ جاتے ہیں. یہ خاص طور پر بچوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ لفظ تیار ہے، تیار نہیں ہے. احتیاط، احتیاط، تے کے نیچے زیر کا خیال رکھا جانا چاہیے. اصول الف پر پیش ہے. عام طور پر الف کو پیش کے ساتھ، پیش کی آواز کے ساتھ نہیں بولا جاتا. اصول الف پر زبر کے ساتھ اس لفظ کو بول دیا جاتا ہے. درست لفظ ہے اصول. راہنمائی، محترم ٹیچر یہ یاد رکھیے گا کہ درست لفظ جو ہے وہ راہنمائی ہے، یعنی رے الف ہے راہ. بعض اوقات اس لفظ کو یعنی راہ کو بدل دیا جاتا ہے اور اس کو مختصراً بول دیا جاتا ہے رہنمائی. یہ صحیح نہیں ہے. آپ اگر اچھی اردو بولنے کی بات کرتے ہیں تو پھر راہنمائی، شاعری میں گنجائش ہوتی ہے کہ اس کی مختصر شکل استعمال کر دی جائے، لیکن عام طور پر اسے راہنمائی ہی بولنا چاہیے. منزل، بعض اوقات منزل پڑھ دیا جاتا ہے، منزل ہی پڑھنا ہے اس کو. دھیان، اس میں بھی بعض اوقات جو اس کی پہلی آواز ہے یعنی مرکب حرف دال، دال کے اوپر زبر کے ساتھ استعمال کر دیا جاتا ہے، جبکہ لفظ صحیح بولا جائے تو وہ دھیان ہوگا. سفید، بعض اوقات سین کے اوپر پیش استعمال کر دی جاتی ہے. سفید. مسافر، مسافر بول دیا جاتا ہے، بیشتر اوقات مسافر ہے. نشانات، اشارہ، جس کو اشارہ بھی پڑھتے ہیں لوگ، بول جاتے ہیں. الف کے نیچے زیر کا خیال رکھا جانا چاہیے. یہ لفظ اشارہ ہے. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معانی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. قوانین، قانون کی جمع. آپ لفظ قانون کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا اصول ہے، لیکن خاص طور پر ان کو یہی بتانا کافی ہوگا کہ قوانین قانون کی جمع ہے. اصول، اب قانون کے معنی آپ اصول بتائیں گے، اصول کے معنی آپ قانون بتائیں گے. اصول جو لفظ ہے بنیادی طور پر یہ بھی جمع ہے، اور یہ جمع ہے اصل کی، لیکن یہ چونکہ بچوں کا لیول نہیں ہے اس لیے ان کو یہ بے شک نہ بتایا جائے کہ یہ اصل کی جمع ہے. اصول کافی ہے. اور اصول ایسا لفظ ہے جو واحد اور جمع دونوں طرح سے بول دیا جاتا ہے. علامات، نشانات، علامت کی جمع ہے.
راہنمائی، راستہ دکھانا. میں نے اس سے پہلے فارسی کی بات کی تھی، اب یہاں پھر مجھے خیال آیا کہ میں آپ کو بتا دوں. فارسی اگر کسی شخص کو آتی ہے تو اسے اردو سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی. اب دیکھیں اسی لفظ کو دیکھیں، نمائی جو ہے یہ دکھانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے نمائش بنتا ہے. نما کے معنی دکھانے کے ہیں، راہ راستہ ہے اور نمائی دکھانا ہے، لہذا راہنمائی کے معنی ہوئے راستہ دکھانا. منزل، جہاں پہنچنا ہو آپ نے، وہ چاہے کوئی عارضی سفر ہو، چاہے آپ نے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو پھر دوسرا شہر آپ کا منزل ہو گیا. زندگی میں بھی آپ کچھ طے کرتے ہیں کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے. مجھے، آپ ایک بچہ سوچ سکتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو جو ڈاکٹر بننا ہے وہ اس نے اپنے لیے ایک منزل طے کر رکھی ہے. دھیان، توجہ. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. اب یہ چونکہ سبق ٹریفک کے اشاروں پر ہے، اچھا آپ اس لفظ کا تلفظ بھی خاص طور پر نوٹ کر لیں کہ یہ چونکہ لفظ ٹریفک انگریزی سے اردو میں آیا ہے، یعنی ہم نے اس کو بیان ہی اسی طرح انگریزی سے اردو میں ہم لے آئے ہیں، تو پھر اس کو بہتر یہی ہے کہ جو اس کا تلفظ انگریزی میں ہے وہی ہم اردو میں بھی رکھیں. ٹریفک ہے یہ، FFIC، TRAFFIC، تو اس کو ہم ٹریفک ہی پڑھیں. بعض الفاظ کے معاملے میں تبدیلی ہو جاتی ہے. میں یہاں مثال دینا چاہوں گا لفظ کالج کی. اب کالج انگریزی میں کہا جاتا ہے، اس لفظ کا تلفظ انگریزی میں کالج ہے، لیکن اردو میں ہم اس کو کالج لکھتے ہیں. تو یہ اس کو کالج لکھا ہے تو پھر ہم اس کو کالج ہی پڑھیں گے، کالج نہیں پڑھیں گے اردو پڑھتے ہوئے. لیکن ٹریفک کا جو لفظ ہے ہم نے بیان ہی وہاں سے انگریزی سے لے کے اردو میں شامل کیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم اس کو ٹریفک کہیں. کہتے ہیں لوگ ٹریفک، بہتر یہ ہوگا کہ اس لفظ کو ٹریفک ہی پڑھا جائے اردو میں بھی. اب اس عبارت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ ٹریفک پر وہ تمام نکات بھی بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں ٹریفک کے بارے میں، جس کا تعلق ٹریفک کے قوانین توڑنے کے ساتھ ہے. یعنی بچوں کو ایک بہتر سیوک سینس دینے کے لیے آپ یہ پہلو بھی ٹریفک کا شامل کر سکتے ہیں بہتر تفہیم کے لیے کہ اشارے تو اپنی جگہ ہیں، مگر لوگ خاص طور پر ہمارے ملک میں کیسے کیسے اشاروں کو توڑتے ہیں. اور یہ چونکہ اچھا یہ آپ کو کہیں شاید کوئی ایسی تحریر نہ ملے، کوئی ایسی معلومات آپ کو تحریری شکل میں نہ ملیں، لیکن آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ماشاءاللہ چونکہ سارے اساتذہ گھومتے پھرتے ہیں
آج کل تو بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں بھی اسکوٹی وغیرہ چلاتی ہیں، موٹر سائیکل چلاتی ہیں، رکشہ تک چلانے والی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو آپ اگر غور کریں ٹریفک پر اور یہ سوچ کر غور کریں کہ آپ نے یہ کچھ نکات نوٹ کرنے ہیں کہ لوگ ٹریفک کے اصولوں کی، ٹریفک کے قوانین کی کس کس انداز میں خلاف ورزیاں کرتے ہیں، تو آپ شاید بچوں کو بہتر طور پر ٹریفک کے اشاروں کے حوالے سے ان کو بہتر باتیں بتا سکتے ہیں. اس سبق کی یا اس متن کی بہتر تفہیم ممکن ہوگی اگر آپ اپنے مشاہدات اور اپنے محسوسات، اپنے خیالات ٹریفک اور ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کے بارے میں آپ بچوں کو بتا سکیں. اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. پہلا ہے تصویر کے نام لکھیں. تصویروں یا تصاویر کے نام لکھیں. صفحہ 142 پر. اس سرگرمی کے حوالے سے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ اس سرگرمی کی تیاری کر کے جائیں. یعنی آپ خود اپنے طور پر ایک نظر تصویروں پر ڈال کر، تاکہ اگر بچے کہیں غلطی کریں بھی تو آپ ان کو درست الفاظ بتا سکیں. اور نہ صرف لکھنے کے لیے بلکہ ان الفاظ کو بولنا کیسے ہے. اب دیکھیں یہ پہلی تصویر اس میں دیکھ رہا ہوں کہ چولہا بنا ہوا ہے. اب عام طور پر اس لفظ کو چولہا بولا جاتا ہے. جو لام ہے کی بھاری آواز ہے چولہا، وہ نہیں بولی جاتی. اسی طرح دیگر الفاظ ہیں وہ آپ صحیح لکھ کر اور صحیح بولنے کی مشق کر کے کلاس میں جائیں تاکہ بچوں کو آپ صحیح تلفظ بھی بتا سکیں. اس سرگرمی کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ تصویر دیکھ کر اس میں موجود اشیاء کے نام لکھ سکیں. اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 143 پر تخلیقی لکھائی. اب تخلیقی لکھائی میں تصویر میں دکھائے گئے جسم کے ہر حصے پر ایک یا دو جملے لکھنا. اس کا حاصل تعلم ہے اپنے خیالات کا تحریری اظہار کر سکیں. اب یہ جتنے اعضاء ہیں انسان کے جسمانی اعضاء، وہ تو بچوں کو معلوم ہے، لیکن اب اس میں تخلیقی لکھائی کہاں سے آتی ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے اب اگر ناک یا آنکھ، ہاتھ، پاؤں، کان اور زبان کی بات کرتے ہیں اور ان پہ دو جملے لکھتے ہیں، ایک یا دو جملے، تو پھر وہ ان جملوں کا کیسے جملوں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے. اب اس میں میرا آپ کے لیے مشورہ یہ ہوگا کہ نمونے کے طور پر آپ دو جملے ہر عضو کے بارے میں آپ لکھ کر کلاس میں جائیں. بچے جب اپنے اپنے جملے لکھ لیں
تو پھر آخر میں آپ کہیں کہ بھئی آپ ان جملوں کو بہتر کریں. آپ ظاہر ہے ان کے جملوں کی اصلاح بھی کریں گے، اور بعض جملوں کے معاملے میں آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر جملہ لکھ سکتے تھے. اور پھر آخر میں آپ جو جملے لکھ کر کلاس میں گئے ہیں وہ جملے پھر آپ تختہ تحریر پر لکھیں، اور بچوں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ ان جملوں کو جو آپ نے نمونے کے طور پر بنائے ہیں وہ ان جملوں کو اپنی کاپیوں میں لکھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے اپنے جملوں کا موازنہ آپ کے بنائے ہوئے جملوں سے کر سکیں گے، اور اس طرح ان کی بہتر آموزش ہوگی، بہتر لرننگ ہوگی. اور اس میں سادہ اور مختصر جملے لکھوائیں، جیسے میں نے یہاں لکھا ہے کہ جملے خود بھی تیار کر کے لے جائیں. اور آپ جو جملے ظاہر ہے تیار کر کے لے جائیں گے وہ یقیناً ان جملوں سے بہتر ہوں گے، بہت بہتر ہوں گے جو بچوں نے لکھے ہیں. آج کے سیشن کے لیے اتنا ہی. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ و ماشاء اللہ.